प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नाजरीन, आज आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी खबरें शेयर करनी हैं और अच्छी खबरें हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि भी अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला जो है केपी के, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर डाली, उस पर भी बातें करेंगे। उसके बाद सीएम पंजाब मरीम साहिबा से की गाड़ी के लिए जो अखराजात मांगे गए हैं, गाड़ी को जो उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ है उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो है ना चीफ राजा साहब, वो कनाडा के सफ़ीर बनने जा रहे हैं, ये किसने कहा है, ये भी इस पर भी बात करेंगे। मोहसिन नकवी का सफ़र CNN से एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट लेकर निगरान सेटअप और मौजूदा हुकूमत में ये आला ओहदे पर सफ़ीर होना। इसके बाद कैदी नंबर 804 की मुलाकात पर पाबंदी की वजूहात क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक बेहतरीन सिस्टम निकाला है बल्दियाती इलेक्शन में, जैसे ज़िला कौंसिल के चेयरमैन होता था, इसी तरह उन्होंने हर ज़िले में मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव कमेटी बनाई है, उनके चेयरमैन नामज़द कर दिए हैं। एक चेयरमैन और 2 मेंबरान होते हैं। और PP 274 से जो चौथी दफ़ा मतलब MPA बने हैं उनको चेयरमैन बनाया है, उस पर भी बात करेंगे। और एक हलके पर ज़िला मुजफ्फरगढ़ के एक सूबाई हलके पर गिनती होनी थी लेकिन वो किस वजह से रुकी, उस पर भी बात करते हैं। हुकूमती एलामिया जो होता है हर हुकूमत का, लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान और शहबाज शरीफ तक जो एलामिया है वो भी आपको बताएंगे कि भाई किस तरह वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और आवाम बेवकूफ़ बनती है। उसके बाद भुट्टो साहब के फांसी सरकारी तौर पर उसको शहीद करार दिया जाए, तो इस पर भी बात करते हैं। एक निजी TV चैनल अचानक बंद हो गया, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है। और सेनेट की 6 ज़िमनी इलेक्शन कहे हैं, जिसकी 6 सीटों पर जो आज इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के प्रोसेस से लेकर नतीजे तक आपको ले जाते हैं। उसके बाद एक हल्का एक खुल गया, जो इमरान खान की मतलब एक रिक्वायरमेंट थी, ज़्यादा थी, तो एक हल्का तो खुल गया, दूसरा हल्का खुलने वाला है। किसने खोला वो भी बताएंगे आपको। और गैलप सर्वे में क्या आया है कि पाकिस्तान में क्या करना चाहिए और किस तरह होना चाहिए, किसको पसंद ना पसंद। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस में आफ्टर इलेक्शन पाकिस्तान पर जो एक मीटिंग होने जा रही है, जिस पर सैफर का जो डोनाल्ड डू पर जो इल्ज़ाम था कि ये सब कुछ उन्होंने किया है, इमरान खान की तरफ से इल्ज़ाम था, उस पर भी 20 मार्च को एक ज़ेली मीटिंग हो रही है, उस पर उसकी अगली मीटिंग होगी। इन सब बातों पर तफसील से बात करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली बात यह है कि एक अच्छा शगुन है मेरे ख्याल में, अपनी सीट बचाने के लिए या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जो कुछ भी है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि दरमियान में एक ब्यूरोक्रेट आ गया, शायद उसने मशवरा दिया हो कि अपनी सीट बचा लो। और इमरान खान और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के मुखालिफ भी हो सकते हैं मुस्तकबिल में, क्योंकि जो मुलाकात हुई है उससे पहले अली अमीन गंडापुर उन्होंने 2 जगहों पर नहीं गए। शहबाज शरीफ पेशावर गए तो उनको मिलने के लिए उनको रिसीव नहीं किया, इस्तकबाल नहीं किया, हालांकि हक बनता था अखलाकी और सरकारी तौर पर भी कि एक वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का होता है और वज़ीर आला एक सूबे का होता है, और जिस सूबे में वज़ीर आज़म जाए उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी के बाद वज़ीर आला को होती है वहाँ के सूबे की, जो उनको रिसीव करे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर अपनी अक्कड़ दबाव जो भी कहा था वो दिखाया, लेकिन उसके बाद जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या एक उनके करीबी दोस्त ब्यूरोक्रेट ने उन्हें समझाया
کہ اپنی سیٹ بچاؤ وگرنہ تمہارے اوپر تو 9 مئی کے واقعات اور کچھ اور بھی ہیں۔ خیر ان بات پر چھوڑیں، علی مین گنڈا پور نے آخر کار سی ایم جو تھے انہوں نے سی ایم کے پی کے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر شہباز شریف سے ملاقات کی اور 2-3 مطالبے بھی رکھے جو مانے گئے ان کے، اور ملنا بھی چاہیے۔ اچھا شگون ہوتا ہے کہ سیاست میں اس طرح کا ایبسولوٹلی ناٹ اور بالکل اکڑ تکڑ رکھنا، اور پتہ بھی ہے ان کو بھی جہاں کچھ نہیں ہونا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے ملاقات کی، ملاقات میں نون لیگ کے کافی ارکان بھی شامل تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے صوبے کے حصے کا 1500 ارب روپیہ وہ مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنے صوبے کو آگے لے جا سکوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اس کی حامی بھر لی کہ بالکل آپ کو آپ کا حصہ ملے گا اور میرے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ دوسرا انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کے یہ دونوں اپنی مرضی کے لگوانے کے لیے میاں صاحب سے کہا۔ میاں صاحب نے کہا کہ آپ قانونی طور پر ریٹن مجھے 3 نام لکھ کر دے دیں، ان میں سے جو آپ کے پسندیدہ ہوں گے وہ میں آپ کو دے دوں گا، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کے میں۔ تو اس میں میاں صاحب نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا، اور ویسے بھی اخلاق میں یہ اچھی بات ہے کہ ایک پاسداری کرنی چاہیے۔ حسن اقبال اور امین گنڈا پور نے بعد میں پریس کانفرنس کر کے یہ سب کچھ عیاں کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پاکستان میں سیاسی بحران کو ختم کریں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے دوسرے ارکان ہیں، اور خاص کر عمران خان صاحب تک جب یہ بات پہنچے گی، کیونکہ علی مین گنڈا پور کو اجازت بھی مل گئی ہے قیدی نمبر 804 سے ملنے کی، وہ بھی صرف خصوصی طور پر وزیر اعظم کی رعایت سے۔ تو یہ جب بات پہنچے گی تو میرے خیال میں ایک تھوڑا سا بھونچال آئے گا ضرور۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، کوئی سرکاری طور پر تو نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد جی محترمہ مریم نواز صاحبہ جو اس ہماری پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، انہوں نے اپنی سرکاری مرسیڈیز بلٹ پروف گاڑی کے لیے ان کے ٹائر تبدیل کرنے کے لیے اور میچنگ کوشش کے لیے وزارت خزانہ سے 2 کروڑ 73 لاکھ مانگ لیے ہیں۔ اس پر کچھ لوگ جو ہے نا تنقید کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی ایک لیڈر کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہی سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک بہت بڑی ہستی محترمہ بے نظیر بھٹو کو گنوا دیا تھا۔ اگر وہ اس وقت ملک میں ہوتی تو ملک اس انتشار کا وہ حامی نہ ہوتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں فرنٹ لائن کے، ان کے اندر یہ اتنا صبر تحمل اور صلاحیتیں ہیں کہ وہ ملک کو سیاسی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی وہ جو ہوا ہے، خیر ان کو فنڈز جاری ہو جائیں گے کیونکہ ان کا حق بنتا ہے اور رائٹ بنتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ وہ اپنے لیے تو فنڈز لیں، لیکن ان کے نچلے جو ہیں نا تقریباً پاکستان میں 100 سے زیادہ سے 150 سے زیادہ وزراء بنائے جاتے ہیں پاکستان میں، ان کو جو مراتیں ملتی ہیں وہ کروڑوں روپے ملتی ہیں، اور یہ ہماری حکومت کا اعلامیہ رہا ہے۔ ہر آنے والے لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک اور شہباز شریف تک ہر حکومتی پارٹی جو آتی ہے وہ پہلے عوام کو بیوقوف بناتی ہے، کہتی ہے جی ہم اپنی تنخواہ نہیں لیں گے، میں کم از کم میں اپنی تنخواہ نہیں لوں گا جو بھی ہوتا ہے، لیکن تنخواہ تو نہیں لیتے، کروڑوں روپے کا جو وہ عیاشیاں کرتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ 8-10 لاکھ کی تنخواہ چھوڑ دیتے ہیں، کروڑوں روپے مراد لے لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی ان کو ساری زندگی کی جو مراد ملتی ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ تو عوام پر وہ جو بوجھ بنتا ہے مہنگائی کی طرف، وہ ایک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مہنگائی کا بہت بڑا جو ہے نا طوفان عوام پر آتا ہے۔ آئی ایم ایف سے پھر قرضہ لیتے ہیں، پھر قرضہ اتارنے کے لیے عوام پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اگر صاحب نے جس طرح کچھ چند لوگوں نے کہا ہے، زبانی بیانی کہا ہے، تو اس پر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ ہم تنخواہ کیا ہم مرات بھی کم کریں گے، ہم اخراجات بھی کم کریں گے، چاہے سی ایم کے ہوں یا پی ایم کے ہوں، چاہے کوئی صدر کے ہوں، کیا کسی سیکریٹریٹ کے ہوں۔ تو جب یہ سرکاری خزانے سے خزانہ خالی کر جو ہو چکا ہے اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ ہے، جب وہ سرکاری مراد کم کریں گے اپنی، تو میرے خیال میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس کے بعد نگران سیٹ اپ پر محسن نقوی ایک چینل کے نمائندے سے لے کر
اور نگران حکومت میں بھی ہے اور اب وزیر داخلہ بھی بنے ہیں، تو میرے خیال میں یہ نگران سیٹ اپ والے بندے کو سلیکٹ کرنا خلاف قانون بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک اچھا شگون پنجاب حکومت نے مل کر کیا ہے، خاص کر نون لیگ اور پی ڈی ایم جو بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نگران سیٹ کو کنسیپٹ ختم کرنے کی تجویز پر غور خود کر رہے ہیں، آئندہ جو بھی حکومت ہوگی اس پر نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ خیر، عمران خان قیدی نمبر 804 پر ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے سیکورٹی خدشات کے باعث، کیونکہ اس میں ایک قیدی پہلے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد 3 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، ان کے پاس وہ جیل کا نقشہ بھی تھا، تو سیکورٹی خدشات کے بعد کسی کو بھی ملنے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے۔ تو لیکن پی ٹی اے کا رد عمل یہ ہے کہ جی شیر افضل مروت اور جو گوہر خان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد جنوری میں پکڑے گئے تھے، لیکن صرف اور صرف ہماری پارٹی کو منتشر کرنے کے تاکہ ہم اپنے لیڈر سے کوئی جو ان کے احکامات ہیں وہ لے سکیں، ان سے مشورہ کر سکیں، اسی لیے ہمیں ان سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیڈر کو قتل کر دیں یا وہ کوئی خودکشی کر لے گا، اس کا بیانیہ بنا کر ہمیں لیڈر کو ہم سے جدا کیا جا رہا ہے۔ خیر یہ تو پی ڈی آئی کے شوشے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی مریم صاحبہ کا نگہبان پروگرام، میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ فلاپ ہو چکا ہے، وہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے۔ پی پی 274 سے 4 دفعہ منتخب ہونے والے سید ستیہ رضا بخاری کو ہر ضلع میں، کیونکہ الیکشن ہوتا تھا، ضلع کونسل کے چیئرمین بنتے تھے اور ممبران بنتے تھے، ان کی تنخواہوں کو کم کرنے کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بہترین کام کیا کہ ایک ضلع کا ایک جو ایم پی ہے وہی ضلع کو سنبھالے گا، انیشیٹو کمیٹی کا وہ چیئرمین ہوگا اور 2 ان کے نیچے جو ہے نا وہ ممبران ہوں گے۔ لیکن ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں وہ سید ستیہ رضا بخاری چیئرمین ہیں، لیکن ان کے نیچے رانا منان جو پی پی 272 سے جیت کر گئے تھے اور خود بذات خود سے ستیہ رضا بخاری 4تھی مرتبہ پی پی 274 سے جیت گئے رہے ہیں۔ لیکن علمدار قریشی جو پی پی 269 سے جیت کر گئے تھے، ان کی دوبارہ گنتی ہونی تھی، لیکن ان کی نہ آنے کی وجہ سے آج سارے اقبال پیتافی صاحب نے جو ان کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی تھی وہ دوبارہ گنتی ہونی تھی اپنا آر آفس میں، تو وہ تاحال نہیں ہو سکی، آج سارے دن وہ اظہار کر کے چلے گئے ہیں۔ تو عمر ایوب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کینیڈا میں بطور سفیر، پاکستان کے سفیر بننے جا رہے ہیں، کیونکہ دھاندلی کی وجہ سے ان کی بےزتی ہوگی، جیسے پی ٹی آئی کا ویسے وتیرہ ہے کہ انہوں نے نون لیگ کو ایون فیلڈ میں بھی ان کی ویڈیوز بنائیں اور عجیب و غریب باتیں کیں۔ تو میرے خیال میں ان سے بچنے کے لیے یا ان کو بچانے کے لیے ان کو وہاں بھیجا جا رہا ہے کہ بھی آپ کینیڈا چلے جائیں، نہ ادھر ہوں گے تو نہ کوئی باتیں ہوں گی فارم 45 47 کی، نہ دھاندلی کی۔ تو یہ بھی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم بھی آپ کو ایک گیلپ سروے کی بات بتاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو حکومتیں جو اپنی تنخواہ اور مراد جو ہیں یہ کم کرتی ہیں، یہ ایک صرف لالی پاپ ہوتا ہے، عوام پر اتنی مہنگائی کا بوجھ ڈلا ہوا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ پاکستان اس وقت بہت ایک معاشی اور سیاسی بحران میں چلا گیا ہے۔ تو جو ایک نجی چینل ٹی وی چینل اچانک بند ہوا، اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ سے اب بتاؤں کہ کل جو بند ہوا تھا وہ تھا ٹیلنٹ ٹی وی، جس کے ایک بریار فیملی جو سیالکوٹ سے بلانگ کرتی ہیں، وہ پہلے ایم پی بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی جو ہے نا ایئر لائن بھی ہے، ایک ایئر لائن بھی ہے، ایئر سیال کے نام سے وہ بھی چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا شاید 2-4 کروڑ میں کام چل جائے گا، لیکن نجی ٹی وی چینل کو چلانے کے لیے 4 کروڑ سے لے کر 12 کروڑ کے درمیان خرچہ ہوتا ہے صرف افتتاح کا، اس کے بعد ماہانہ خرچہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک بزنس بہت بڑا مہنگا ہوتا ہے، اس میں رسک لینا پڑتا ہے۔ تو بریار فیملی نے اس میں جب خسارے میں گئی تو انہوں نے اپنا چینل بند کر دیا اور اپنے دوبارہ اسی بزنس میں جو ایئر سیال ان کی ایئر لائن ہے اس پر کام کرنے کا دور رہے۔
تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو سرکاری سطح پر شہادت کا درجہ دیا جائے، یہ بلاول بھٹو کا مطالبہ ہے، کیونکہ کورٹ میں جو فیصلہ ہے، لیکن اس پر اور ان کو سول ایوارڈ نشان بھی دیا جائے، لیکن پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب کورٹ نے کلیئر کہہ دیا کہ ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا ٹائم نہیں دیا گیا اور ان کی پھانسی جو ہے غلط ہے، اور وہ شہید ہیں عوام کے لیے، کیونکہ عوامی لیڈر تھے اور جمہوریت پر وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا جمہوریت پر، اور ان کو یہ شہادت کا سرکاری طور پر رتبہ ملنا چاہیے۔ بات کر رہے تھے سینٹ میں جو 6 سیٹیں تھیں، وہ 6 سیٹوں پر آج الیکشن ہوا صبح سے لے کر، اس میں 6 کی 6 سیٹیں سب سے جنرل سیٹ پر سب سے زیادہ ووٹ لینے والے یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم پاکستان، اور انہوں نے وہ میدان مار لیا۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسرے لوگوں نے بھی، ان میں سے میرے خیال میں جو نام ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، جنہوں نے جو جیتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے بعد جو ہے نا سیف اللہ دھریجو سندھ سے، اور نون لیگ کے میر دوستین اور عبدالشکور JUI کے اور عبدالقدوس بزنجو صاحب کے علاوہ انہوں نے سب نے وہ جو ہے نا جیت لیے ہیں، یہ الیکشن کے نتائج بھی آگے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور ڈے 1 سے اگر یہ شروعات کر رکھتے تو میرے خیال میں یہ سیاسی بحران پیدا نہ ہوتا، اور ٹکراؤ آمنا سامنے والا جو ٹکراؤ ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ تو سب سے زیادہ جو ہے اہم بات جو آپ سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جی ایک ہمارے سینئر صاحب ہیں، وہ حلقہ پہلے بھی انہوں نے ایک حلقہ کھولا ہے میرے خیال میں یاسمین راشد والا، اور 4 حلقے کھولنے کا جو عمران خان کا کام عمران خان نے وہ ریکویسٹ کی تھی اور مطالبہ کیا تھا، گورنمنٹ نے نہیں کھولے، ہمارے ایک سینئر صحافی منصور علی خان نے کھول دیے، اور پہلا حلقہ جب کھولا اس کے فارم 45 47 دکھائے تو اس میں لگتا تھا تھوڑا بہت گڑبڑ ضرور ہے، اور دوسرا حلقہ بھی وہ کھولنے کو جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی بھی اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایک تو ذاتی طور پر وہ کھول رہے ہیں نا، کیونکہ یہ کچھ سرکاری نتائج نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ منصور علی خان نے بہترین انداز میں وہ کھولا، ان کو بلایا، وہ دیکھے، سب کچھ سکرین پر بھی دکھائے۔ خیر یہ تو تھیں عام سی باتیں، اور سب سے جو اہم بات ہے 20 تاریخ کو امریکی کانگریس میں پاکستان آفٹر الیکشن پاکستان کے نام سے ایک جرا ہو رہی ہے، ایک ہوگی جس میں ڈونلڈ کو، جس پر اس نے عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ سیفر کا، وہ بھی وہ چٹا کٹا کھلنے والا ہے، اس پر ڈونلڈ بھی آئیں گے، وہ بتا دیں گے بھی عمران خان سچا ہے یا ایک فیک جو تھا، وہ سارا کچھ عوام کے سامنے کیا پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس کے بعد کیونکہ یہ سب کچھ ہو بھی وہیں رہا ہے امریکہ میں، امریکی کانگریس میں، تو جہاں سے یہ انہوں نے کافی سیفر آیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں اس میں جو ہے نا پیش رفت ہو جائے گی، جو بھی اس میں اس کو سمجھتا ہے کہ بھی یہ غلط ہے یا کچھ بھی، میں اس کو کوئی اور الفاظ نہیں دینا چاہتا، لیکن آفٹر الیکشن جو پاکستان کے حالات پر وہ خاص کر سیفر کے بارے میں بات کریں گے تو اس پر پوری دنیا میں بات کھل جائے گی، اور اس پر میرے خیال میں ہر کسی کا، اور میرے وہ منصور علی خان ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لونڈے لپاڑے، جو لونڈے لپاڑے بات کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ کم از کم چپ ہو جائیں گے۔ اور آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، گیلپ سروے کے مطابق، حالیہ گیلپ پاکستان سروے کے حالیہ سروے کے مطابق 4000 ممبران سے جو سروے کیا گیا ان پر، تو اس پر 70% لوگوں نے مخلوط حکومت سازی کی مخالفت کی، اور ایک سیاسی جماعت کو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک سیاسی جماعت کو الیکشن میں مطلب حکومت بنانے کی حمایت کی۔ 20% لوگوں نے مخلوط حکومت بنانے کی حمایت کو سراہا اور ان کی حمایت کی کہ مخلوط حکومت ہونی چاہیے۔ 46% لوگوں نے عوامی مسائل خاص کر تعلیم، صحت، بجلی، مہنگائی پر
جو ہے نا جو امپلیمنٹ کرنے کا، وہ عوام کو سہولیات دینے کا، اس کو کیا ہے. اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں 13% لوگوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہے نا حکومت میں آنے چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے. اور 23% لوگوں نے کہا کہ ایمان اسلام کے حق میں جو دفاعی باتیں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، جدید تعلیم سے مضبوط کیا جائے پاکستان کو، 18% نے کہا. تو میں یہ ان تین جو آخری جو تین جو ہے نا ان سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ مہنگائی، تعلیم، صحت، اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ہر آدمی کا حق ہے. اور مہنگائی کو کم کر کے لوگوں کو سب سہولیات دی جائیں، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ حکومت میں بیٹھیں، تاکہ وہ پالیسی جو بنائیں وہ پورے پاکستان کے لیے، وہ عوام کو کم از کم ریلیف مل سکے. اور اسلام مسلمان کے لیے حق ہے، اسلام پر بھی بات لازمی ہونی چاہیے. جیسے فلسطین، غزہ پر جو مظالم ہو رہے ہیں، اس پر بھی ایک کمیٹیاں بنائی جائیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ان کے حق میں وہ جو ہو وہ اس پر امپلیمنٹ کروائیں کمیٹی کو جب فیصلہ ہوگا. اور جدید تعلیم سے ملک کو مضبوط کر کے آگے لایا جائے، یہ بھی 18% لوگوں نے جو کہا وہ بھی بہت اچھا کہا. تو ناظرین، یہ سب باتیں ملا جلا کر جب اکٹھی کی جائیں تو میرے خیال میں جیسے الامین گنڈا پورا ہے، تو اسی طرح مل بیٹھ کر جیسے گول میز کانفرنس ہے جس طرح، تو زیر قیادت آصف علی زرداری جو میرے پرسنل فیوریٹ بندے ہیں. ویسے صحافی کو کوئی فیوریٹ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر بردباری تحمل دیکھ کر اچھا لگا. اور امید یقین یہ بھی ہے کہ امریکی کانگریس میں جو بھی ہوگا وہ میرے خیال میں فری اینڈ فیئر وہ میٹنگ ہوگی، فری اینڈ فیئر وہ ثبوت وہ سب کچھ عیاں ہو جائیں گے. پھر عام آدمی کے اندر جو دھاندلا، ویسے تو وہ خود مان گئے ہیں کہ جی ہم شروع سے جو لیاقت علی خان سے لے کر اب تک جو الیکشن ہوئے ہیں، محترمہ جناح صاحبہ، فاطمہ جناح صاحبہ کا الیکشن کا ذکر ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو الیکشن کا ذکر ہوا، اور میاں صاحبان کے الیکشن کے ذکر ہوئے، پیپلز پارٹی کے ذکر ہوئے، عمران خان کے الیکشن کے ذکر ہوئے، کہ دھاندلی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے نا بیوروکریٹس ان کو لاتے ہیں. یہ تو وہ خود مان گئے ہیں، لیکن کم از کم امریکہ کی جمہوریت سے ہم خوش ہیں. امریکہ کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہے، جہاں ڈیموکریسی مضبوط ہوتے ہے تو ملک طاقتور ہوتا ہے. اسی لیے وہ جو ملک کی جو ہے نا دنیاوی طور پر جو اس وقت سپر پاور جو بنی ہوئی ہے، چائنا بھی بننے جا رہا ہے، اور چائنا سے اوپر جو امریکہ بیٹھا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جمہوریت ہے. جہاں جمہوریت مضبوط ہوگی وہاں کا ہر شہری جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا، اور ان کی وہ جو ہے نا حق بھی بنتا ہے جمہوریت میں آزادی حق رہ دہی کا، کیونکہ وہاں پر کسی کو بولنے پر قتل نہیں کیا جاتا. امریکہ میں ان کو آزادی حق رائے دی جاتا ہے. اسی طرح پاکستان بھی ترقی کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. جو بھی خبریں مل رہیں گی آپ کو ضرور آپ سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، شیئر کرتے رہیں گے. پھر دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی ولاگ زیادہ بن گیا ہے، لیکن باتیں اہم تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اور دعا کریں پاکستان کے اندر عدم استحکام جو ہے سیاسی، سماجی اور معاشی، یہ ختم ہو جائے. لیکن لگتا نہیں ہے. جو مہنگائی کی صورتحال جہاں پہنچ چکی ہے، غریب کا جینا محال ہو چکا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہم بطور مسلمان ہم بلیو کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، جتنے دن رزق لکھا ہوا ہے. لیکن جس طرح میں نے دیکھا ہے نگہبان پروگرام میں ہزاروں عورتوں کو سڑکوں پر، سرکاری سینٹروں پر ذلیل ہوتا ہوئے، اللہ رحم فرمائے. بہرحال مریم نواز صاحبہ CM پنجاب کے طور پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پنجاب پر غور کریں. پنجاب 12 کروڑ آبادی والا صوبہ ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کہ بھی کم از کم دوسرے صوبوں کو بھی ساتھ ملا کر پاکستان کو آگے چلا کر لے کر چلیں. اللہ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.